हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हमारे खुसूसी मेहमान हैं एजाज अहमद चौधरी साहब। एजाज अहमद चौधरी साहब तकरीबन 42 साल पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस में खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। मेमोयर्स हैं इनके, जो तजर्बात हैं इनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं इन्होंने लिखे हैं। आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। आजकल एजाज अहमद चौधरी साहब स्नोबर इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, उसको लीड कर रहे हैं। मैंने सोचा कि एजाज साहब को बुलाया जाए और पाकिस्तान के अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान, इन मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के, उनके ऊपर बात की जाएगा। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब बहुत। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कि अमरीकी वाने नुमाइंदगान ने एक करारदाद पेश की जिसमें 85% जो उनके मेंबर्स हैं ऐवान नुमाइंदगान के, उन्होंने वोट किया, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात, जो कि बहरहाल मैनी वेज़ मुतनाज़ा भी हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये आना, तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डैमेज नहीं हुए इससे? देखिए मेरा ख्याल है कि इस किस्म की करारदाद तो आती रहती हैं, और लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो उनकी एग्जेक्टिव साइड है, उन्होंने तो बाकायदा हुकूमत को पैगामात भी भेजे हैं। तो ये इसका एक तनाजुर है, इस किस्म की जो करारदादें आती हैं वहाँ पे ये तासुर आम है कि पाकिस्तान चीन का दोस्त है, अमेरिका का नहीं। और अब चूँकि उनके दरमियान, चीन और अमेरिका के दरमियान एक मुसाबका है, एक कंपटीशन है, तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हम दबाव बढ़ाएं तो शायद फ़ायदा होगा उनको, और वो पाकिस्तान चीन से थोड़ा दूर हट के अमेरिका की तरफ आए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की करारदाद के पीछे कुछ लॉबिस्ट भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसी लॉबीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काम कर रही होती हैं, और यकीनन कुछ पाकिस्तान के अपनी अंदर से भी कुछ मुहर्रकात होंगे जिन्होंने मदद दी होगी। लेकिन ठीक है, उनका एक नुक्ता आया, पाकिस्तान ने भी शायद उसका जवाब दिया है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इसमें कई उतार चढ़ाव आए। इससे भी ज़्यादा गहरे उतार भी हमने देखे हैं जब पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लगी हैं, लेकिन ये ताल्लुकात चलते रहे और शायद चलते रहेंगे। अच्छा एजाज साहब, पाकिस्तान में एक बड़ा इम्प्रेशन है कि अमेरिका के अंदर जो इंतखाबात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपेरेंटली लीड पे हैं। तो अगर ट्रंप आते हैं तो पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन ये है कि ट्रंप पाकिस्तान की सरकार को दबाएंगे, और ज़ाहिर है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है इमरान खान, उनकी रिलीज़ के लिए भी कोई बात करेंगे। डिप्लोमेटिक पैटर्न आप देख चुके हैं, क्या इस तरह होता है एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए? ज़रा बताइए। मेरा नहीं ख्याल जी, ऐसा नहीं होता। शख्सियात इतना ज़्यादा नहीं असर डालती। उनकी एक पॉलिसी है, अमेरिका की इस वक्त एक पॉलिसी है कि उनके लिए टेररिज्म के बाद, जो उनके नज़र उसामा बिन लादेन के मरने के बाद उनके लिए ये बड़ा चैलेंज अब नहीं रहा, उस पर उन्होंने अपने होमलैंड सिक्योरिटी बंदोबस्त कर लिए। अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज 2017 के दिसंबर से सरकारी डॉक्यूमेंट उनका था, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, वो चीन और रूस के साथ मुकाबला है, मुसाबका है। क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर था जो 1945 में आया, जिसकी को अमेरिका लीड कर रहा था। उस वर्ल्ड ऑर्डर को चीन, उभरते हुए चीन से बहुत बड़ा ख़तरा है। इसलिए उनका सारा जोर इस वक्त यह है कि हम चीन को किसी तरीके से हम रोक सकें। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आएँ तो भी यही पॉलिसी रहेगी जो बाइडन की पॉलिसी रही है। इसमें कोई तब्दीली आपने देखा कि नहीं आई। ये पॉलिसी बाइडन ने से पहले ट्रंप ने शुरू की थी। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी निकाली थी 2017 में, वही चीज़ बाइडन ने भी की और वही चीज़ वो जारी रखेंगे, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली मैं आती नहीं देख रहा शख्सियत के हवाले से। हाँ, पाकिस्तान की अपनी एक रेलेवेंस है, और वो रेलेवेंस इस वक्त कम है क्योंकि इस वक्त उनको उस मुकाबले में हिंदुस्तान अपना हलीफ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान हरीफ नज़र आ रहा है उनको। इसलिए पाकिस्तान की इतनी रेलेवेंस नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान ने बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम, इक़्तिसाद की कमज़ोरी, दहशत गर्दी का दोबारा अरूज, ये सारे मसाइल से भी पाकिस्तान का प्रोफाइल कम हुआ है। लेकिन अमेरिका में आज भी इस बात को में ये माना जाता है कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, आबादी के लिहाज से,
نیچرل ریسورسز کے لحاظ سے، اپنے محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ بڑے محنتی ہیں. امریکہ میں 1 ملین کے قریب پاکستانی امریکنز موجود ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ تعلقات ایک براڈر جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہی ڈٹرمن کیے جائیں گے. اچھا اعزاز صاحب، ایک تعلقات تو وہ ہیں کہ امریکہ کے ہمارے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور دوسرا ہمارا کنڈکٹ بھی ہے. ابھی جب ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد آئی، اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں مسعود خان، ان کو تبدیل کر دیا گیا. گو کہ وہ وہاں پر فارن آفس کے ریپ کے طور پر نہیں تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ریپ کے طور پر تھے. تو ہمارے ہاں جو پالیسیز ہیں ان میں بھی تو بہت ساری فلاز ہیں کہ ہم رائٹ مین ایٹ دی رائٹ پلیس نہیں لگاتے، اور اگر کوئی بھی بندہ وہاں پر ریپرزنٹیشن کر رہا ہے تو ناراض ہو گئے تو ایک دن میں بے آبرو کر کے گھر بھیج دیا. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ٹائمنگز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ دو واقعات آپس میں جڑے ہوئے تھے. یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کا غلط مطلب نہ نکلے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا، مجھے اس بات کا علم تھا اس واقعے سے پہلے بھی، کہ ان کی قرارداد آنے سے پہلے بھی، کہ ان کی تعیناتی ختم کر کے، کیونکہ ان کا ٹرم ختم ہو رہا ہے، اس کی جگہ کسی اور نے جانا ہے. مجھے اس بات کا پہلے سے علم تھا، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ کچھ ایسے ہو گئی کہ لگتا ہے کہ آپ جیسے لنک ہو گیا. ایسا ہے نہیں میرے نظر. اور ساتھ ہی یہ جو منیر اکرم یو این میں پاکستان کے پرماننٹ ایک نمائندہ ہیں اور کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیگننٹ ہے کہ ہم ایکسٹینشنز، باقی ایکسٹینشنز کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں لیکن بعض ایسی سیٹوں کے اوپر بھی ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ بھی سیکرٹری خارجہ تھے اور مجھے پتا ہے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کی، تو یہ ضرورت کیا پڑتی ہے کہ ایک ہی بندے کو ہم کنٹینیو کریں؟ بالکل ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہونی چاہیے. یہ نئی آنے والی نسل کا حق ہے کہ ان کو مواقع دیے جائیں، اور میرا یہ ایمان ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل سے زیادہ بہتر، زیادہ ہوشیار، اس کی ایکسپوجر زیادہ ہے. تو بالکل بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے فارن سروس کا کیریئر آفیسر چنا ہے وہاں کے لیے، جو بڑے تجربہ کار ہیں، میرے ساتھ وہاں رہے ہیں. اور اسی طرح یو این میں بھی جو صاحب جا رہے ہیں وہ بھی بہت ہی تجربہ کار ہیں. اور یقیناً ہمارے ینگ آفیسرز کے لیے ضروری ہے کہ ایک آپ فیصلہ کر لیں، پوری قوم کے لیے کر لیں، صرف دفتر خارجہ کے لیے نہیں ہے کہ کہیں کسی کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی. ایک فیصلہ، اس پہ آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز سائن اپ کر دیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. یہ اگلی آنے والی نسل کے ساتھ ناانصافی ہے. اچھا اعزاز صاحب، پاکستان کے امریکہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جو تعلقات ہیں اس میں جو ٹیررزم ہے اب وہ اہم نہیں رہا، لیکن پاکستان کے امریکہ سے جو تعلقات ہیں اس میں افغانستان کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کس تناظر میں دیکھتا ہے، اور ہمارے لیے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کسی بھی سطح پر موجود ہے یا ایسے ہی معاملات رہیں گے؟ ہے، ونڈو تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ تو اپنی طرف سے افغانستان میں دہشت گردی ختم کرنے آیا تھا، اور آپ نے تو دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس کے لیے بڑی اس پہ محنت کی ہے، بڑی ایز اے جرنلسٹ. تو لیکن بدقسمتی سے وہ کام مکمل نہیں ہوا. آج بھی افغانستان دوبارہ دہشت گردی کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے، اور ISKP اور طالبان کی حکومت کا تو آپس میں باقاعدہ منڈ بیر ہے، اور ایک جگہ پیدا ہو رہی ہے، اور TTP وہاں پہ باقاعدہ جگہ لے کر پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، پاکستان میں خون بہا رہی ہے. اسی طریقے سے ازبیکستان کو IMU سے ڈر ہے، چائنا کو ETIM سے ڈر ہے، اور بھی تنظیمیں وہاں پہ پنپ رہی ہیں. تو یہ مسئلہ اب صرف پاکستان یا افغانستان کے ہمسایوں کا نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی پوری دنیا کے لیے دوبارہ خطرہ بن سکتا ہے. اس لیے ریلیونس تو ختم نہیں ہوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی پاکستان میں جس طرح میں نے کہا پاکستان بہت بڑے وسائل کا مالک ملک ہے، بہت ہی ذہین افراد پر ہماری قوم مشتمل ہے. اور میں اقوام متحدہ میں 6.5 سال وہاں پہ میں نے کام کیا، اور میں نے دیکھا کہ جب میں دوسری قوموں سے مقابلہ کرتا تو پاکستانی ذہانت میں پہلی 4-5 قوموں میں نظر آتے تھے مجھے. تو میرا خیال میں امریکہ تعلقات رکھنا چاہے گا پاکستان کے ساتھ، اس کو رکھنا بھی چاہیے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اچھا اعزاز صاحب، پاکستان امریکہ ہو یا افغانستان ہو یا چین ہو، تو ابھی آپ نے بھی بتایا کہ ٹیررزم ایک سینٹرل کنسرن رہا ہے اور آج بھی ہے. 2017 2017 میں
آپ اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے اور یہاں پر ایک بڑی مشہور میٹنگ ہوئی تھی جسے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے، جو اس وقت آپ کے پرائم منسٹر تھے اور ہم سب کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ہیڈ کیا تھا، اور بعد میں ایک خبر چھپی تھی ڈان اخبار میں، سرل المیڈا صاحب نے، آپ اس میٹنگ میں موجود تھے، آپ نے کچھ ذکر کیا کتاب میں بھی، تو کچھ بتائیں گے کہ وہ جو میٹنگ تھی اس میں ایکچول کیا ہوا؟ کیونکہ اب تو بہت ساری چیزیں پبلک ہو چکی ہیں، تو اس لیے میں آپ سے یہ 2016 اکتوبر کا واقعہ ہے، اور میٹنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ اس وقت افغانستان کی جو حکومت تھی، اشرف غنی صاحب، وہ بھی ہم سے خفا تھے، امریکہ بھی ہم سے خفا تھا کہ آپ ہمیں امریکہ میں طالبان کے خلاف جنگ جیتنے میں مدد نہیں کر رہے، اور ہم یہ کہتے تھے ہم کیسے مدد کریں، اگر ہم طالبان پہ ایکشن شروع کر دیں تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اوپر سے ہندوستان بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد سے مودی صاحب بھی، تو یہ تین کا ایک ایکا سا بن گیا تھا، ایک ٹرائکا سا بن گیا تھا۔ تو اس وقت جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں پاکستان کے اندر بھی تھی، ملک کے باہر دوسرے ملکوں میں بھی تھی، اور خیال یہ تھا کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی، یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک بہت ہی بڑا عزم رکھتے ہیں۔ اچھا، اس پہ بحث ہونا، بات ہونا معمول کی بات تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ خبر جو تھی وہ ضرورت سے زیادہ مطلب اس کو اہمیت دے دی گئی۔ یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں تھی کہ جس پہ یہ بندہ کہتا کہ بھئی یہ کوئی پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے نہیں لکھنا چاہیے تھا خبر کو کہ اس سے پاکستان کی سول اور ملٹری کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے، جو بڑھ گئے، تو وہ میرا خیال میں ایک بدقسمت واقعہ تھا۔ اعزاز صاحب، اس خبر میں لکھا گیا تھا کہ پرائم منسٹر نے اپنے آئی ایس آئی چیف کو اور ملٹری لیڈرشپ کو کہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کو بند کیا جائے، بلکہ آئی ایس آئی چیف کو کہا گیا کہ وہ سی ٹی ڈی کے جو تھے طاہر صاحب، رائے طاہر، ان کے ہمراہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں وہ جائیں اور انشور کریں کہ جو بھی بندہ گرفتار ہو اس کی باقاعدہ پوچھ گچھ ہو، یعنی کہ اس کو ریلیز نہ کیا جائے۔ تو یہ کانٹینٹ جو تھے اس سٹوری کے وہ بالکل درست تھے؟ یہ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ چنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ نیشنل الیکشن پلان میں یہ طے ہو گیا تھا۔ یہ آرمی پبلک اسکول پر جب ٹی ٹی پی کا حملہ ہوا تھا اور 140 بچے شہید کیے، اس کے بعد نیشنل الیکشن پلان میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ تمام تنظیموں کو بند کیا جائے گا، اور بند کر دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری پروسکرائبڈ تھی، یہ ساری بین لگ گئی ہوئی تھی، تو اس میں کوئی حکومت میں، سول یا ملٹری میں کوئی اختلافات نہیں تھے کسی قسم کے۔ لیکن اس وقت جو رائے طاہر جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو تو شاید یہ تھا کہ بعض لوگوں کی طرف سے، خفیہ اداروں کی نمائندوں کی طرف سے فون آتا ہے اور ہمیں ریلیز کرنا پڑتا ہے، تو تنازع تو یہ تھا نا بیسیکلی۔ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے کوئی مسائل ہوں، کیونکہ اتنی تنظیموں کی جڑیں تھیں، اور وہ کئی قسم کے فلاحی پروگرام چلا رہے تھے، انہوں نے ڈسپنسریز کھولی ہوئی تھیں، سکولز کھولے ہوئے تھے، تو ان کو یکدم سے ختم کرنا آسان کام نہیں تھا کسی بھی ملک کے لیے۔ لیکن اس پہ کیا دو رائے تھیں؟ میرا نہیں خیال۔ میرا خیال ہے کہ اپروچ میں فرق تھا کہ کیا آپ ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں ملک کے اندر، یا ان کو مین سٹریم کریں اور اپنے اس کے اندر لے کر آئیں۔ یہ ایک دو ویو پوائنٹ پاکستان کی سیاست میں رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان میں سے بعض نے بعد میں الیکشنز میں بھی حصہ لیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ضرورت سے زیادہ اس پہ، جسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ رائی کو پہاڑ بنا دیا گیا۔ اچھا اعزاز صاحب، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا جو سول ملٹری تھنکنگ تھی وہ شاید ڈیفرنٹ تھی۔ ہمارے جو سویلین لیڈرز تھے وہ شاید سوچ رہے تھے کہ ان تنظیموں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ تھی وہ ذرا ریلیکٹنٹ تھی۔ اس تھنکنگ نے، یعنی کہ جو تقسیم تھی سوچوں میں، اس کو پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچا پاکستان کے خارجہ امور کے حوالے سے؟ کیونکہ عالمی سطح پر تو آپ اور آپ کی ٹیم جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ دیکھیے، سول ملٹری ایکویشن کو ڈسٹرب کرنے والے بہت سارے بیرونی ہاتھ بھی تھے، اور میں نے اس میں کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم کو کئی بار باہر کے ملک کے، اہم ملک کے وزیر خارجہ کہتے تھے کہ نہیں جناب، یہ آپ کی فوج ایسے کر رہی ہے۔
تو بدگمانیاں پیدا کی جاتی رہی ہیں ہمارے ہاں، اور جس کا بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر، پاکستان کے شروع سے چونکہ مارشاء اللہ لگنے شروع ہو گئے اور ایک سیکیورٹی کا ایک ڈومیننٹ فیکٹر آ گیا، تو وہ معاملات آج تک چلتے گئے. اور اس کا پاکستان کو یعنی میں بڑی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، چھوٹی تصویر نہیں دیکھنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نقصان یہ ہوا پاکستان کو کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی استحکام نہیں لا سکا. کوئی بھی وزیر اعظم اپنا جو دور ہے 5 سالہ مکمل نہیں کر سکا. تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ فوج کو ہوا یا سیولینز کو ہوا یا پورے پاکستان کو ہوا؟ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ہول آف دی نیشن اپروچ اپنائیں، جس میں سارے، اور آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے ڈان میں آرٹیکلز لکھتا ہوں بڑا ریگولرلی، میں نے اس میں کئی بار لکھا ہے کہ اب گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے جس میں کچھ چیزیں طے کر لیں. اور اس میں یہ بھی ایک طے ہے کہ جی سیاسی استحکام ہوگا، جس کی حکومت آئے گی وہ چلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتصاد کے اوپر جو پالیسی بنے گی وہ پالیسی چلتی رہے گی. آپ ہمسایہ ملک سے دیکھ لیں، 1990 میں پاکستان میں اکنامک لبرلائزیشن کا پروگرام شروع کیا، اور 1991 میں نرسمہا راؤ اور منموہن سنگھ نے ان کا پروگرام شروع کیا. ان کے ہاں کنٹینیوٹی رہی. واجپئی صاحب 1996 میں آئے، پروگرام کنٹینیو رہا. پھر منموہن سنگھ آئے، پھر مودی صاحب آئے، ہم نے کنٹینیوٹی نہیں کی اس پروگرام کی. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ 90 کی دہائی میں 4 حکومتیں بدلیں، پھر مارشاء اللہ دوبارہ لگا. تو ہم اس بات کی اہمیت کو اب جان لیں کہ عدم سیاسی استحکام اور کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز پاکستان کا مستقبل ڈٹرمن کریں گی. اچھا اعجاز صاحب، پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے، ظاہر ہے یہ بیرون دنیا کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ایک جو ہمیں امیڈیٹ چیلنج اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے افغانستان. افغانستان کا جو چیلنج ہے، کیا ہم آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو آپریشن ہے ان کے ذریعے ہم حل کر پائیں گے یا انگیجمنٹ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو پائے گا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ میرا اپنا بھی یہ نظریہ، اور اس کو میں نے اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھا ہے کہ یہ خالی کائنیٹک ایکشن سے، زور آزمائی سے، پنجے آزمائی سے، ملٹری آپریشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں اب ایک کمپریہنسو اپروچ چاہیے جس میں پولیٹیکل سٹینڈ بھی ہو اور اکنامک سٹینڈ بھی ہو اور ملٹری سٹینڈ بھی ہو. لیٹ می ایکسپلین. پولیٹیکل یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی کے خلاف سب سے بڑی شیلڈ جو ہے، جو ڈیفنس ہے، وہ پاکستان کے اس علاقے کے اپنے عوام ہیں، ارسٹوائل فاٹا کے اور بلوچستان کے. اگر آپ کے ساتھ وہ لوگ شامل ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ٹی ٹی پی کو ان کے درمیان جگہ نصیب ہو سکے اور وہ ناکام ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، ساتھی بنائیں اس جنگ میں جو ٹی ٹی پی کے خلاف ہم نے لڑنی ہے، اور اس میں وہ آپ کے ساتھی بنیں گے. یہ نمبر 1. دوسرا ہے اقتصادی. سیکیورٹی سچویشن کیسی بھی ہو افغانستان کے ساتھ، تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں رکنی چاہیے. بارڈر پہ جب آپ کے سیکیورٹی بارڈر بند کرتے ہیں اور دونوں طرف لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں کنٹینرز کی، تو بڑی ان کے دلوں میں رنجش آ جاتی ہے، ان لوگوں کے جو دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں سیکیورٹی کو ڈی لنک کر دیں اکنامک اس کے ساتھ. تیسری چیز جو ہے کہ ہم جہاں پہ کائنیٹک ایکشن ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں. یہ ہمارا ثواب دید ہے، ہم اپنا خون بہتا نہیں دیکھ سکتے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ہول آف دی نیشن ہو. یعنی جب آپ نے ضرب عضب کیا جون 2014 میں، اس سے پہلے 1 سال تک پولیٹیکل کانفرنسز ہوتی رہیں، اور جب اس میں سارے سیاسی رہنما ایگری کر گئے تو ہماری ملٹری کا ہاتھ مضبوط ہو گیا. اور پھر جب آپ نے وہ ملٹری آپریشن کیا تو اس کے بڑے زبردست پائیدار نتائج نکلے. تو یہ میری رائے ہوگی کہ کمپریہنسو اس کے اوپر انگیجمنٹ کی جائے. طالبان کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے. وہ ایک اس وقت حکومت بنا چکے ہیں کابل میں، اور جو بھی افغانستان کی حکومت بناتا ہے ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ضروری ہیں اس بارڈر کو سٹیبل رکھنے کے. کیا پاکستان کی اتنی استعداد ہے کہ جو افغانستان کے اندر، کابل کے اندر جو طالبان رجیم ہے اس کو ہٹانے میں ہم کوئی رول پلے کر سکے؟ ماضی میں ہم مختلف رجیمز کو ہٹانے میں تو رول پلے کرتے رہے. ہمیں یہ ایم بالکل نہیں رکھنا چاہیے.
میں اس کا شروع دن سے خلاف ہوں کہ ہم افغانستان کے فیصلے کیوں کریں. افغانستان کے اپنی عوام اس کے فیصلے کریں. افغانستان میں جو بھی حکومت بنے ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت کا ہم چوز کریں, یہ ان کی اپنی عوام چوز کریں. اب جو بھی حکومت وہاں پہ بنی ہے ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں. ٹریٹ افغانستان ایز این انڈیپینڈنٹ, ساورن, پیسفل, پراسپرس, ساورن کنٹری. اعزاز صاحب, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو بڑی آئیڈیل بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس بات کے اوپر خود ماضی میں عمل درآمد نہیں کرتے رہے, اور ہم طالبان کو سپورٹ کرتے رہے, اور نتیجہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ طالبان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو آپ کی تھنکنگ ہے یہ ہماری ریاست کی تھنکنگ بھی ایسی ہے, یا ابھی ریاست اس تھنکنگ سے پرے ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ریاست میں اب اس پہ کنسنسس ہو رہا ہے کہ ہم اب افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر چھوڑ دیں گے, اور ہم ان کے ساتھ دو طرفہ بنیادوں پر اچھے تعلقات پیدا کریں گے, کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانے تاریخی, ثقافتی, اقتصادی روابط ہیں, اور میرے خیال میں ان کو استعمال کرنا چاہیے. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھانی چاہیے, دونوں ملک اچھے تعلقات پیدا کرنے چاہیے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا, دیکھیں اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں کسی قسم کی بھی انٹرفیرنس کی. اس لیے یہ آئیڈیل بھلے دکھتا ہو, لیکن میرے خیال میں یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جس کی طرف جانا چاہیے. اچھا اعزاز صاحب, پاکستان کے امریکہ اور افغانستان کے معاملات کے اوپر تو آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی, پارٹلی چین کے بارے میں بھی بات کی. اب چین پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سی پیک کے ذریعے لا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم چینی شہریوں کو پروٹیکشن نہیں دے پائے. آپ سمجھتے ہیں کہ چینی موجودہ صورتحال میں پاکستان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں؟ آج کل میں اس موضوع پہ بڑا غور و فکر کر رہا ہوں, اور میں لاہور میں پرسوں تھا, BNU کی ایک راؤنڈ ٹیبل تھی اسی موضوع پر, اور آج صبح میں بیٹھا اگلے ہفتے کا آرٹیکل بھی اسی موضوع پر لکھ رہا ہوں. دیکھیں, چین نے پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کی جب ہم دہشت گردی کی جنگ کی لپیٹ میں تھی, اور کوئی دنیا کا ملک اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا تھا. تو سی پیک از اے ویلکم اپرچونٹی میرے انداز میں. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب انفراسٹرکچر پہ کام ہو گیا, انرجی پہ کام ہو گیا, تو اب ہمیں SEZs بنانے چاہیے تھے, انڈسٹری لگانی تھی. ہم نے وہ اسپیشل اکنامک زون نہیں بنائے. اوپر سے جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو جو اگلی گورنمنٹ آئی وہ سی پیک پہ اس طرح کین نہیں تھی. رزلٹ یہ ہے کہ چینیوں کو یہ تاثر ملا کہ سی پیک پہ اب پاکستان انٹرسٹڈ نہیں رہا. اب جو موجودہ حکومت ہے, وزیر اعظم پچھلے مہینے گئے ہیں چین, اب دوبارہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. لیکن دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تین چیزیں ان کے اوپر مستقبل کے چین کے تعلقات اور چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا انحصار ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو جیو پالیٹکس ہے, کیونکہ چین اور امریکہ کا مسابقہ ہے. اب امریکہ جو ہے وہ چین کا راستے سارے بند کر رہی ہے کہ یہ رائز نہ کرے, اور ہمیں امریکہ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے سب سے بڑا تجارتی شریک ہے. چین کی بھی ضرورت ہے. ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, اس بیلنس کو, اس کے اوپر آئے گا. دوسری سیکیورٹی. دیکھیں, ریٹ آف دی اسٹیٹ اگر نہیں ہوگی نا تو کوئی نہیں آ سکے گا. اور ریٹ آف دی اسٹیٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. گورنمنٹ مضبوط ہوگی, اکانومی مضبوط ہوگی, تو آپ اپنی ریٹ اسٹیٹ کی قائم کر سکیں گے. سیکیورٹی کے بغیر کوئی نہیں آئے گا, چینی کیا کوئی بھی نہیں آئے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اسپیشل اکنامک زونز ہیں, کیونکہ وہاں سیکیورٹی دینا بھی آسان ہے. اسپیشل اکنامک زونز میں اب تو سی پیک کو تھرڈ پارٹیز کے لیے بھی کھول دیا گیا, تو آپ ان زونز میں چین سے, امریکہ سے, یورپ سے, ترکی سے, ملیشیا سے جو ملک لا سکتا ہے انویسٹمنٹ کرائیں. جتنی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں ہوگی, لوگوں کے سٹیکس آپ کی سٹیبلٹی میں پیدا ہوں گے. لوگوں کے you will build people stakes, other stakes in your stability. تو اس سے زیادہ اچھی کاروائی میرے خیال میں اچھی پالیسی کوئی نہیں ہو سکتی. کیا اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ چین سی پیک کے حوالے سے جو اپنی انویسٹمنٹ ہے یا اپنا جو کام ہے اس کو روک دے کیونکہ اس کے شہریوں کو سیکیورٹی نہیں مل رہی؟ اس کا خطرہ کسی حد تک ہے لیکن زیادہ نہیں ہے, کیونکہ چین پاکستان کو حقیقی طور پر دوست مانتا ہے, اور چین نے اتنی انویسٹمنٹ بھی ایسے ہی نہیں کی ہے. چین کا خیال ہے کہ پاکستان اس خطے میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو یقیناً یہ معاملہ سلو ہو جائے گا. اس لیے سیکیورٹی کو اس وقت سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں تمام معاملات سے سب سے زیادہ
ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی صرف چینی کے لیے نہیں ہے، باقی بھی جو سرمایہ کار ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ بلکہ اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور نقطہ اس کا اضافہ کروں گا کہ سیکیورٹی چینی باقی انویسٹرز کے علاوہ پاکستان کے اپنے سرمایہ کاروں کو بھی چاہیے۔ ہم اپنے سرمایہ کاروں کی انویسٹمنٹس اس میں کریں گے۔ میں ایک بار کہیں باہر کسی سرمایہ کار سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جس دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن آپ کا سرمایہ کار دبئی سے اور لندن سے پیسے لا کے سرمایہ کاری کر دے گا، ہم بھی آ جائیں گے۔ تو آپ اپنے لوگوں کو بھی یہ تحفظ اور یہ احساس دلائیں کہ دبئی میں 11 بلین پارک کرنے کی بجائے آؤ ان اسپیشل اکنامک زونز میں آپ بھی سرمایہ کاری کرو، تاکہ آپ کی بھی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی تو دنیا بھی آئے گی۔ اچھا اعزاز صاحب، انڈیا کی اگر بات کریں، آپ بڑے وٹنس ہیں بہت سارے بڑے واقعات کو۔ ممبئی اٹیک ہوا تو آپ وہاں پر ہندوستان میں موجود تھے، ایک دورہ کر رہے تھے آپ فارن منسٹر کے ساتھ۔ ابھی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ ایس سی او میں ایک اپرچونٹی تھی، مودی صاحب تو شاید وہاں پر نہیں آ رہے، اور یہ ایس سی او شاید اتنا اہم بھی نہیں ہونے جا رہا، تو فیوچر کیا دیکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کا؟ دیکھیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو نارمل تو الٹیمیٹلی ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان جو ہے وہ ترقی کرتا رہے اور اس کا شمالی اور اس کا مغربی بارڈر جو ہے وہ غیر محفوظ رہیں۔ یہ ان کے حق میں بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان پہ بھی یہ اس بات کا دباؤ ہے کہ ٹو فرنٹ سچویشن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کل کو ہماری اقتصادی ترقی کا سارا سلسلہ رک سکتا ہے۔ وہ کرنا چاہیں گے، لیکن کچھ ایسا سلسلہ بن گیا کہ پرائم منسٹر مودی صاحب پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد سے اتنا بدل ہو گئے کہ انہوں نے اس کے بعد سے، حالانکہ دہشت گردی کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، آپ اپنے دونوں ملکوں کے تعلقات کو اگر اچھا رکھیں تو دونوں ملک مل کر دہشت گردوں کے خلاف کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال اب ان کا جو نقطہ نظر ہی بدل گیا۔ وہ اندرونی طور پر ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے تھے، بیرونی ملک پہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی ہے، جس کو رکھتے ہوئے بھی وہ روس کے ساتھ بھی دوستی رکھ سکتے ہیں، چین کے ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اتنے تعلقات نہیں چاہتے۔ پھر پاکستان بھی کمزور ہو گیا، پاکستان سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا شکار ہو گیا، اقتصادی لحاظ سے ہماری ریلیونس کم ہوتی گئی، تو چنانچہ وہ جو آپس میں ہونی تھی ہماری، ہم تو ان سے گھبراتے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں بات چیت کریں۔ ان کا کیا مطمئن نظر ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں وزیر خارجہ کا، تو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم اس کا منتر ہے۔ اوکے، آئیے بات کیجئے۔ اب تو کراس بارڈر ٹیررزم ہندوستان میں کہاں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ سارا کراس بارڈر ٹیررزم تو پاکستان میں آ گیا، اور ہندوستان کے اپنے آپریٹرز آ کے پاکستان میں ایکٹ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سال کے شروع میں فارن سیکرٹری نے پریس کانفرنس کی تھی کہ 2023 میں 20 لوگ انہوں نے آ کے مارے۔ تو کریں نا ڈسکشن، تو ہم تو تیار ہیں، لیکن اس وقت آپ کوئی پہل نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے ہماری اس رپورٹ کا بھی نتیجہ تھا، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہندوستان سے ریسیپروکیٹ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہندوستان سے کوئی بھی سگنل آئے تو ہماری ایڈوائس ہماری حکومت کو یہ ہے کہ ضرور پازیٹیولی ریسیپروکیٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی اپنا مشرقی بارڈر محفوظ چاہیے۔ پاکستان بھی چاہے گا کہ اپنے اقتصادی معاملات پہ توجہ دے سکے، تاکہ اس کو ہندوستان کے ساتھ اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ ہماری رائے ہے اس رپورٹ میں جو ہم نے سنوبر انسٹیٹیوٹ نے دو اور تھنک ٹینکس کے دو اور اداروں کے ساتھ مل کر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بنائی ہے، اور وہ ہم نے ساری جگہ حکومت میں پہنچائی ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ انتظار کریں جب وہ پہل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے مثبت رویہ رکھنا چاہیے۔ اچھا اعزاز صاحب، بہت ساری دنیا سوال کرتی ہے کہ جو پاکستان کے خارجہ تعلقات وہ وزارت خارجہ کی بلڈنگ میں نہیں بنائے جاتے، شاید راولپنڈی میں بنائے جاتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں نے اپنی ایپیلاگ میں اس کویسچن کو ایڈریس کیا۔ دیکھیں میں جب پڑھنے گیا تھا، میں چلے بعد میں اس کا واقعہ آپ کو بعد میں سناؤں گا، لیکن آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا کہ کسی بھی دنیا کی خارجہ پالیسی صرف ان کا فارن آفس نہیں بناتا۔ میں امریکہ کو اس لیے کیونکہ میں نے وہ اس کے اوپر زیادہ اسٹڈی کی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ان کے ہاں پینٹاگون، سی آئی اے اور اسٹیٹ ٹریجری یہ سب اپنی انپٹ دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، اور پالیسی بنتی ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے واپس چلی جاتی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن
کا کام کرتا ہے ریپریزنٹیو، اور یہی چیز تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں فورن آفس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ پالیسی آپشنز جنریٹ کرے اور ادھر دے. لیکن ان پٹس تو بہرحال آئیں گی، ہمارے ہاں بھی انٹیلیجنس سے بھی آئیں گی، ملٹری سے بھی آئیں گی، اقتصادی جو ہماری منسٹریز ہیں ان سے بھی آئیں گی، اور سیاسی بھی انپٹ آئے گی. پارلیمنٹ میں نے بڑا لکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں کی فارن پالیسی ایشو. تو یہ خالی وزارت خارجہ کا رول نہیں ہے، اس میں سب کا رول ہے، سب کا کردار ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی جڑی ہوئی ہے اقتصادی انٹرنل پالیسی سے. لیکن اس تاثر کی حقیقت کیا ہے کہ عام طور پہ باہر سے بیٹھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو لیڈ رول ہے یا ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہندوستان میں اس وقت کی جو قیادت تھی ان کا خیال تھا پاکستان قائم نہیں رہے گا، تو اور وہ ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہماری سب سے پرائرٹی یہ تھی کہ ہم کسی طرح سیکیور کریں. اس کے بعد ایوب خان صاحب کو کیبنٹ میں شامل کر لیا گیا اور وہاں داغ بیل پڑی کہ سیکیورٹی ول بی دی ٹاپ ایجنڈا فار پاکستان. وہ چیز پھر آج تک ختم نہیں ہوئی. ہم کبھی کولڈ وار میں چلے گئے، کبھی افغان جہاد میں چلے گئے، کبھی دہشت گردی کی جنگ میں چلے گئے، تو سیکیورٹی ایشوز سب سے اوپر آ گئے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ایشوز کو بدلنے کا اب وقت آ گیا ہے، اور ایک کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی بنی تھی 2 سال 2.5 سال پہلے. بہت زبردست چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے. وہ کہتا ہے کمپریہنسو اپروچ کریں، اکنامک سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی اور ٹریڈیشنل ڈیفنس، تینوں کو ساتھ لے کر چلیں تو آپ کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. اچھا اعجاز صاحب، آپ نے بہت ساری چیزوں کو سروس میں نہیں بھی تھے تو تب بھی قریب سے دیکھا. عمران خان صاحب جو گئے اپریل 2022 میں، تو آپ نے سارے معاملات کو دیکھا. وہ سائفر والا معاملہ آپ بہت سارے والوں سے ذاتی طور پہ جانتے ہیں. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت تبدیل کی؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ میرا نہیں خیال جی، میرا نہیں خیال. ایک پروسیس ہے اس کا نو کانفیڈنس ووٹ کا، اور اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کے معاملے کو بھی خام خواہ بہت زیادہ اچھالا گیا، کیونکہ ایک مراسلہ تھا، خفیہ مراسلہ، وہ ہمیشہ سے آتا رہا ہے، جاتا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دھمکی دی جا رہی ہے. امریکہ جو ہے وہ اس کے پاس اور کئی طریقے ہیں پالیسیز کو انفلوئنس کرنے کے لیے. اس کو رجیم کی یہ پاکستان کے اندر اس وقت داخلی حالات ہو گئے تھے، اور اب آپ نے دیکھا کہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی اب ادھر زیادہ زور دینے کی بجائے وہ داخلی محرکات کے اوپر زور دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ ان کی حکومت ختم ہوئی. لیکن یہ ایک سلسلہ ہے، میرے خیال میں اس میں امریکہ کا تعلق نہیں ہے. اعجاز صاحب، میں آخری ریپ اپ کرنے کے لیے ایک لائٹ سا کویشچن. آپ نے تقریباً 42 سال کام کیا خارجہ امور پہ. کون سے پرائم منسٹر اور کون سے فارن منسٹر آپ نے سمجھتے ہیں کہ بڑے امپریسو تھے، یا جو سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے کیس کو وہ آگے لے کے گئے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میرا خیال میں نواز شریف صاحب کی یہ جو پالیسی تھی کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، وہ ایک اچھی پالیسی تھی. ان کی داخلہ پالیسیز پہ میں کامنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ میرا ثوابدید نہیں ہے. فارن منسٹرز میں سے میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا. وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے تھے، لیکن بڑے ہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی تھے. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ درست انداز میں پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے. تو ان 2 کا میں نام لے سکتا ہوں جن سے میرا ڈائریکٹ واسطہ پڑا. یقیناً ماضی میں اس سے اور بھی بڑی بڑی شخصیات ایسی ہوں گی. اور جن فارن سیکرٹریز کے ساتھ آپ نے کام کیا ان میں سب سے زیادہ موسٹ ڈائنامک آپ نے کن کو پایا؟ جی میرے خیال میں ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا، پر میرے خیال میں ریاض محمد خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ وہ بھی اسکالرشپ اور ڈپلومیسی کو کمبائن کرتے تھے، اور میرے خیال میں وہی درست روش ہے. اور ہز پرائرٹیز ور آلسو جب وہ فارن سیکرٹری تھے، میں ڈی جی ساؤتھ ایشیا تھا، انڈیا کو ڈیل کر رہا تھا جب 4 پوائنٹ فارمولا نیگوشیٹ ہو رہا تھا. پھر آپ امریکہ میں بھی تو اکٹھے تھے جب 9/11 ہوا، تو ریاض صاحب ادھر تھے اور آپ بھی تھے ادھر؟ نہیں، وہ ریاض کھوکھر تھے. وہ ریاض کھوکھر تھے، سوری میں جی، یہ ریاض محمد خان ہے. جی ریاض محمد خان، ٹھیک ٹھیک. تو بہرحال باقی سب نے بھی اچھا کام اپنے طور پر کیا ہے. میں نے شمشاد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، وہ بھی ایک بہت ہی اچھے سلجھے ہوئے فارن سیکرٹری تھے. تو میں ان سب کی بڑی اپنے دل سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، بڑی قدر کرتا ہوں. اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے اعجاز صاحب کی گفتگو سنی، امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہے، کوئی انفارمیشن دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.